तक़ी साहब उस्मानी दामत बरकातुहू ने इससे मुताल्लिक बहुत सारे सवालों का बहुत उम्दा और लॉजिकली जवाब दिया है। उसी से हम चंद सफ़हात आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। ये चंद उसूल हैं, अगर इन पर अमल किया जाए तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि किसी भी इंसान को तकलीफ़ पर या अहनाफ पर कोई एतराज़ नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि सही अहादीस सिर्फ बुखारी और मुस्लिम ही में मुनहसर नहीं। आमतौर पर लोगों की तरफ से ये बात बार बार कही जाती है कि ये चीज़ बुखारी में होनी चाहिए या सही मुस्लिम में होनी चाहिए या सियाह सित्ता में होनी चाहिए। तो हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि पहली बात तो ये है कि सही अहादीस सिर्फ बुखारी और मुस्लिम ही में मुनहसर नहीं, बल्कि हदीस की सेहत का दारोमदार इस पर है कि उसकी असनाद उसूल हदीस के शराइत पर पूरी उतरती हैं या नहीं। चुनांचे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के अलावा सैकड़ों अइम्मा हदीस ने अहादीस के मजमूए मुरतब फरमाए। उनमें जो हदीस भी मज़कूरा शराइत पर पूरी उतरती हो वो दुरुस्त होगी, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो हदीस सहीहैन के अलावा यानी बुखारी और मुस्लिम के अलावा किसी और किताब में मज़कूर हो वो लाजिमन मरजूह ही हो, यानी दूसरी हदीस को ही उस पर तरजीह दी जाए। बल्कि दूसरी किताबों की अहादीस भी बसा औक़ात सहीहैन के मेयार की हो सकती हैं, बल्कि ये भी मुमकिन है कि ऐसी किताबों की कोई हदीस सनदन सहीहैन से भी आला मेयार की हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी दूसरी किताब की हदीस सहीहैन की सनद से भी आला मेयार की होती है। मसलन इब्ने माजा सियाह सित्ता में 6 नंबर की किताब है, लेकिन इसमें बाद अहादीस जिस आला सनद के साथ आई हैं सहीहैन में इतनी आला सनद के साथ नहीं आई। मुलाहिज़ा हो मा तमस्सक इलैहिल हाजा, ये इब्ने माजा की शरह है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपके ऊपर ये बात वाज़ेह हो जाएगी। लिहाजा महज ये देखकर किसी हदीस को ज़ईफ़ कह देना किसी तरह दुरुस्त नहीं कि वो सहीहैन में या सियाह सित्ता में मौजूद नहीं, बल्कि असल देखने की बात यह है कि उसूल हदीस के लिहाज से उसका क्या मकाम है। अगर ये बात जहन में रहे तो हनफिया के मसलक पर बहुत से वो एतराज़ात खुद ब खुद दूर हो जाते हैं जो बाज़ सतही हजरात वारिद किया करते हैं, यानी जो ऊपर ऊपर की बातें देखकर एतराज़ करते हैं। अगर वो इन उसूल पर उनका ख्याल रखें तो ये सारे एतराज़ खुद ख़त्म हो जाएँ। दूसरी बात यह है कि अइम्मा मुज्तहिदीन के दरमियान सैकड़ों फ़िक़ही मसाइल में जो इख्तिलाफ़ वाक़ हुए हैं, इसका बुनियादी सबब ही ये है कि हर मुज्तहिद का तर्ज़ इस्तिदलाल और तरीक़े इस्तिंबात जुदा होता है। आम तौर पर जो ये सवाल किया जाता है कि फिर जब चारों सही हैं तो इनमें इख्तिलाफ़ क्यों, तो उसकी असल वजह यह है कि उनके यहाँ जो इज्तिहाद का तरीक़ा होता है और उनके यहाँ जो उसूल होते हैं उनमें उन लोगों के यहाँ अलग अलग एक मेयार होता है। मसलन बाज़ मुज्तहिदीन का तर्ज़ ये है कि अगर एक मसले में अहादीस बज़ाहिर मुतार्रिज़ हों, यानी उनमें तारुज़ पाया जाए, तो वो उस हदीस को ले लेते हैं जिनकी सनद सबसे ज़्यादा सही हो। एक तरीक़ा ये, खा दूसरी अहादीस के सनदन दुरुस्त हैं, उसके बरखिलाफ़ बाज़ हज़रात उन रिवायात की ऐसी तशरीह करते हैं कि वो एक दूसरे से हम आहंग हो जाएं, यानी आपस का उनका कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो जाए या ख़त्म हो जाए और तारुज़ बाकी न रहे। खाह कम दर्जे की सही या हसन हदीस को अस्ल करार देकर असह हदीस के खिलाफ ज़ाहिर तौजीह करनी पड़े। और बाद मुज्तहिदीन का तरीक़ा यह है कि वो इस हदीस को इख्तियार कर लेते हैं जिस पर सहाबा और ताबईन का अमल रहा हो और दूसरी अहादीस में तावील करते हैं। जब एक को लेंगे तो दूसरी को छोड़ने के लिए उसकी तावील करनी पड़ेगी। गर्ज़ हर मुज्तहिद का अंदाज़ नज़र जुदा गाना है और इनमें से किसी को भी इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता कि उसने सही अहादीस को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। यानी इमाम शाफ़ी के यहाँ अगर मस्से औरा से वज़ू टूटता है और इमाम आज़म के यहाँ नहीं टूटता तो उसकी वजह ये होती है उसने सही अहादीस को तर्क कर दिया, ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। इमाम अबू हनीफा उमूमन अहादीस में तत्बीक की कोशिश करते हैं, ये इमाम आज़म का खासा है कि वो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें उनमें तत्बीक हो जाए। कोई भी हदीस कम दर्जे की भी हो तो क़यास के मुकाबले में उसको न लाया जाए और सब पर अमल करने की कोशिश की जाए और हत्तल इम्कान हर हदीस पर अमल की कोशिश करते हैं, खा वो सनदन मरजू हो। सनद के एतबार से भले वो सारी की सारी सही ना हो, लेकिन फिर भी वो चूँकि हदीस है इस एहतराम की बिना पर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। बल्कि अगर ज़ईफ़ हदीस का कोई मुआरिज़ मौजूद ना हो, उसकी टक्कर की कोई दूसरी चीज़ कोई नस मौजूद ना हो, तो उस पर भी अमल करते हैं, खा वो क़यास के ख़िलाफ़ हो। उनका क़यास कुछ और कह रहा है लेकिन एक ज़ईफ़ रिवायत मौजूद है तो वो क़यास पर अमल नहीं करते। जो लोग ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा क़यास पर अमल करते हैं हदीस के मौजूद होते हुए, गलत कहते हैं। या तो उनके मुताले की कमी है या उनके फ़हम की कमी है। इमाम आज़म के यहाँ तो ख़ास बात यह है कि अगर उनके यहाँ
ضعیف حدیث بھی مل جائے گی تو قیاس پر وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں حدیث ہونے کی بنا پر۔ مثلا کہے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ یا شہد پر زکوٰۃ واجب ہونے وغیرہ کے متعدد مسائل میں انہوں نے ضعیف احادیث کی بنا پر قیاس کو ترک کر دیا۔ قیاس کچھ اور کہہ رہا تھا، ضعیف حدیث کچھ اور کہہ رہی تھی، انہوں نے اس مسئلے کو لیا۔ یہ دو اصول ہوئے۔ تیسرا اصول حضرت فرما رہے ہیں کہ احادیث کی تصحیح و تضعیف، کسی حدیث کو صحیح کہنا یا ضعیف کہنا یا یہ حکم لگانا، یہ خود ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ ہر آدمی تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ کسی بھی درجے کا حکم لگانا یہ خود اجتہاد ہے، یہ عام عالم بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ اجتہادی شان ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء جرح و تعدیل کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ ایک حدیث ایک امام کے نزدیک صحیح یا حسن ہوتی ہے اور دوسرا اسے ضعیف قرار دیتا ہے، ایسا تو صاف ہوتا ہے۔ آپ اگر حدیث کے اوپر ذرا بھی نظر رکھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک صاحب اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں یا صحیح، دوسرے اس کو حسن درجے کی کہہ رہے ہیں، یا ایک کسی روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں وہ اس سے کم درجے کی اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ عام طور پر ائمہ جرح و تعدیل کے یہاں چیز ملتی ہے۔ ایک حدیث ایک امام کے نزدیک صحیح یا حسن ہوتی ہے اور دوسرا اسے ضعیف قرار دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں کو دیکھنے سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ لہذا بعض اوقات امام ابو حنیفہ اپنے اجتہاد سے کسی حدیث کو قابل عمل قرار دیتے ہیں اور دوسرے مجتہدین اسے ضعیف سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں، یہ اصل وجہ ہوتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ چونکہ خود مجتہد ہیں اس لیے دوسرے مجتہدین کے اقوال ان پر حجت نہیں، کیونکہ وہ تو خود مجتہد ہیں، دوسرے مجتہد کی بات ماننا ان پر لازم نہیں۔ یہ 3 پوائنٹ ہوئے۔ چوتھا پوائنٹ، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث امام ابو حنیفہ کو صحیح سند کے ساتھ پہنچی جس پر انہوں نے عمل کیا، لیکن ان کے بعد کے راویوں میں سے کوئی راوی ضعیف آ گیا۔ ان تک تو جو نریٹرز تھے وہاں تک وہ روایت صحیح تھی، اس لیے انہوں نے اس کو اپنا مسلک بنایا، اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد امام بخاری یا دوسرے ائمہ جب پیدا ہوئے، ان تک جب وہ حدیثیں آئیں تو وہاں نریٹرز میں کچھ مسئلہ آ گیا، تو اس بنا پر اس روایت کا درجہ گر گیا، اس کی سند میں کوئی ایسا آدمی آ گیا تو کوئی راوی ضعیف آ گیا، اس لیے بعد کے ائمہ نے اسے چھوڑ دیا۔ لہذا امام ابو حنیفہ پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ اب تو بعد والوں پر الزام عائد ہوگا اگر وہ یہ جانتے ہوئے کہ ضعیف حدیث انہوں نے لی اور اس پر عمل کریں گے۔ امام صاحب کے یہاں کیسے؟ امام صاحب کے یہاں تو جو نریٹرز آئے تھے ان کو جس طرح وہ بات پہنچی وہ تو صحیح تھی، تو اسی لیے تو امام صاحب نے اس کو اپنا مسلک بنایا۔ ورنہ امام صاحب کے جو خود شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد یا امام ظفر یا اس طرح کے دوسرے ائمہ، تو وہ کیسے چلنے دیں گے اگر امام صاحب کو ایسی روایت لے لیں گے؟ یہ تمام کے تمام حدیث کے اور قرآن کے اور بلاغت کے اور جتنے بھی اصول اجتہاد کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان سب کے امام تھے، اس کے باوجود وہ کسی مسئلے پر اتفاق کر رہے ہیں، معلوم ہوا ان کے پاس جو دلیل ہے وہ قوی درجے کی ہے، بھلے ہی اس میں بعد میں کوئی ایسا نریٹر آ جائے، کوئی ایسا راوی آ جائے جس کی وجہ سے وہ سند کمزور ہو جائے، لیکن اس زمانے میں وہ روایت اس درجے کی نہیں تھی جس طرح ان کو پہنچی تھی۔ یہ مسئلہ۔ نمبر 5، اگر کوئی محدث کسی حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہے تو بعض اوقات اس کے پیش نظر اس حدیث کا کوئی خاص طریق ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آئی ہے اس لیے یہ ضعیف ہے، لہذا یہ عین ممکن ہے کہ کسی دوسرے طریق میں وہی حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک روایت اس طریق سے آئے، ان نریٹرز کے ساتھ میں آئے تو صحیح، اور دوسرے نریٹرز کے ساتھ میں آئے تو اس میں کچھ ضعف آ جائے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مثلا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یعنی کہ جب تمہارا امام قرات کر رہا ہو تو اس کا قرات کرنا ہی آپ کا بھی قرات کرنا ہے۔ تو یہ روایت جو لوگ یعنی امام ابو حنیفہ کے یہاں یہ مسلک ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس حدیث کی بنا پر آپ امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی دوسری سورت، قرآن آپ نہیں پڑھیں گے امام کے پیچھے۔ تو اس حدیث کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، تو سنیے کہ اس حدیث کو بعض محدثین نے کسی خاص طریق کی بنا پر ضعیف کہا ہے، لیکن مسند احمد بن منیع رحمۃ اللہ علیہ اور کتاب الآثار وغیرہ میں یہی حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، بسا اوقات ایک حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے
لیکن چونکہ وہ متعدد ترک اور اسانید سے مروی ہوتی ہے اور اسے مختلف اطراف سے متعدد راوی روایت کرتے ہیں، اس لیے اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی تقریباً تمام محدثین کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہے لیکن متعدد طرق سے آئے، بہت سے طریقوں سے آئے، بہت سے الگ الگ نریشن کے ساتھ میں آئے، تو وہ روایت بھی ان کے یہاں بعض دفعہ قابل قبول ہو جاتی ہے اور اسے مختلف اطراف سے متعدد راوی روایت کرتے ہیں، اس لیے اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور محدثین اسے پھر ضعیف نہیں کہتے بلکہ اسے حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ ایسی حدیث پر عمل کرنے والے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے ضعیف حدیث پر عمل کیا، کیونکہ محدثین کے اصول کے مطابق وہ ضعیف رہی نہیں، وہ تو کیا ہو گئی؟ حسن لغیرہ ہی ہو گئی۔ یہ نمبر 6۔ نمبر 7، بعض اوقات ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے اور حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند میں کوئی راوی ضعیف آ گیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ضعیف راوی ہمیشہ غلط بیانی کرے۔ کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ تھوڑی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو ہمیشہ وہ گناہ کرتا ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ تو اسی طرح سے ہر ضعیف راوی ہمیشہ غلط ہی روایت کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اگر دوسرے قوی قرائن اس کی صحت پر دلالت کرتے ہیں تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ مثلا اگر حدیث ضعیف ہو لیکن تمام صحابہ اور تابعین اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہ اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ یہاں ضعیف راوی نے صحیح روایت نقل کی ہے، تبھی تو صحابہ نے عمل کیا تھا۔ تو یعنی یہاں ضعیف راوی نے صحیح روایت نقل کی ہے۔ چنانچہ حدیث لا وصیت لوارث کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جاتی کو اسی بنا پر تمام ائمہ مجتہدین نے معمول بھی قرار دے رکھا ہے، بلکہ بعض اوقات اس بنا پر ضعیف روایت کو صحیح سند والی روایت پر ترجیح بھی دے دی جاتی ہے۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ وہ شروع میں کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اب اس روایت میں اختلاف ہے کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا یعنی ثابت نکاح برقرار رکھا تھا یا نیا نکاح کرایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کا نیا نکاح کرایا اور مہر بھی نیا مقرر ہوا، اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ آپ نے ثابت نکاح برقرار رکھا تھا، نیا نکاح نہیں کرایا۔ اور ان دونوں روایتوں میں سے پہلی روایت ضعیف ہے اور دوسری صحیح ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے صحابہ کے عمل تعامل صحابہ کی وجہ سے پہلی روایت کو اس کے ضعف کے باوجود ترجیح دی ہے۔ تو کبھی کبھی ضعیف روایت بھی اس طرح سے ان محدثین کے نزدیک بھی ضعیف روایت بھی صحیح حدیث پر ترجیح لے جاتی ہے۔ تو یہ وہ اصول ہیں جن کی بنا پر مسائل بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض مرتبہ امام ابو حنیفہ، کیونکہ وہ خود مجتہد ہیں، وہ خود محدث ہیں، اسی طرح بعض مرتبہ امام ابو حنیفہ بھی اس قسم کے قوی قرائن کی بنا پر کسی ضعیف حدیث پر عمل فرما لیتے ہیں، لہذا اس کو ان کے خلاف بطور الزام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 8، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، پہلے سے مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے، کچھ ایسی باتیں فیڈ کی جاتی ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ کیوں امام صاحب ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو اس بنا پر اسے حدیث کے خلاف سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ حدیث کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں میں بعض مشہور اہل علم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا مشہور اہل حدیث عالم حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے تعدیل ارکان کے نماز میں جو ارکان ہیں ان کو تعدیل کے ساتھ میں ادا کرنا چاہیے، اس مسئلے میں حنفیہ کے موقف پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ کوٹ، حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، اس نے رکوع و سجود اطمینان سے نہیں کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دفعہ فرمایا صلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ کہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی شرعاً تمہاری نماز کا کوئی وجود نہیں۔ اسی حدیث کی بنا پر اہل حدیث اور شوافع وغیرہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر رکوع اور سجود میں اطمینان نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ احناف فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجود کا معنی معلوم ہو جانے کے بعد ہم حدیث کی تشریح اور نماز کی نفی قبول نہیں کرتے، حالانکہ یہ حنفیہ، اب یہ کوٹ ختم ہوا، تو حالانکہ یہ حنفیہ کے مسلک کی غلط ترجمانی ہے،
واقعہ یہ ہے کہ حنفیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ رکوع و سجدہ تعدیل کے ساتھ نہ کیا جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. یعنی اگر رکوع و سجدے کو تعدیل کے ساتھ نہ کیا جائے تو نماز کا دہرانا واجب ہوتا ہے. تو کیا اس حدیث کے خلاف کہہ رہے ہیں حنفیہ؟ پھر بھی ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے. لہذا وہ صلی فإنک لن تصلی پر پوری طرح عمل پیرا ہیں. البتہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے، جبکہ دوسرے ائمہ مجتہدین ان دونوں اصطلاحوں میں فرق نہیں کرتے. ان کے ہاں واجب اور فرض یہ دو الگ چیزیں نہیں ہوتی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے اس کو اس درجے میں رکھا. امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے فرائض وہ ہیں جو قرآن کریم یا متواتر احادیث سے قطعی طریقے پر ثابت ہوں، جیسے رکوع اور سجدہ وغیرہ، اور واجبات وہ ہیں جو اخبار احاد سے ثابت ہوں. یعنی یہ تو ایک روایت ہوئی نا، تو یہ تو خبر واحد ہوئی، تو اس سے فرض کیسے ثابت ہو گیا؟ اس لیے امام اعظم نے اس حدیث کا پورا احترام کیا، اس حدیث پر پورا عمل بھی کیا، اس نماز کو واجب الاعادہ قرار دیا، لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا. عملی طور پر اگر اس لحاظ سے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں کہ جس طرح فرض کے چھوڑنے سے نماز دہرائی جائے گی اسی طرح سے واجب کے چھوڑنے سے بھی نماز دہرائی جائے گی. لیکن دونوں میں نظری فرق یہ ہے، جو فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ فرض کو چھوڑنے سے آدمی تارک نماز کہلائے گا. فرض نہیں کیا تو کیا ہوا؟ جیسے کہ نماز نہیں پڑھی، تارک نماز نہیں کہلائے گا، بلکہ نماز کے فرض کو چھوڑنے سے آدمی تارک نماز کہلائے گا اور اس پر تارک نماز کے احکام جاری ہوں گے. اور واجب کو چھوڑنے سے تارک نماز نہیں کہلائے گا، بلکہ نماز کے ایک واجب کا تارک کہلائے گا کہ ایک واجب چھوٹ گیا، یہ کہا جائے گا. الفاظ دیگر یعنی دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھو کہ فرض نماز تو ادا ہو جائے گا، نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر یہ واجب ہوگا کہ وہ نماز کو لوٹائے. اور یہ بات حدیث کے مفہوم کے خلاف نہیں، بلکہ اس بات کی تصریح خود اسی حدیث کے آخر میں موجود ہے. لیکن اعتراض کرنے والے پوری بات پڑھے بنا یا پوری بات عوام کے سامنے لائے بنا اعتراض کر دیتے ہیں. سنیے، جامع ترمذی میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے فرمایا صلی فإنک لن تصلی، کہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ بات صحابہ کو بھاری معلوم ہوئی کہ انہوں نے تو نماز پڑھی، پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھی؟ ایک چیز کے چھوٹنے پر کہ نماز میں تخفیف کرنے والوں کو تارک نماز قرار دیا جا رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو نماز کا صحیح طریقہ بتاتے ہوئے تعدیل ارکان کی تاکید فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ کام کرو گے یعنی نماز دہراؤ گے تو تمہاری نماز پوری ہو جائے گی. پوری ہو جائے گی مطلب ہوئی تو پہلے بھی لیکن اب پوری ہو جائے گی. اور اگر اس میں تم نے کمی کی تو تمہاری نماز میں کمی واقع ہو جائے گی، یعنی اگر تم نہیں پڑھو گے تو گویا کہ ایک کمی رہے گی. حضرت رفاعہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں، اور یہ بات صحابہ کو پہلی بات سے زیادہ آسان معلوم ہوئی کہ اگر ایسا کر لو گے تو پوری ہو جائے گی، کہ ان چیزوں میں کمی کرنے سے نماز میں کمی تو واقع ہوگی لیکن پوری طرح نماز کل عدم گویا کہ پڑھی نہیں، ایسی نہیں ہوگی. حدیث کا یہ جملہ صراحتاً وہی تفصیل بتا رہا ہے جس پر حنفیہ کا عمل ہے. وہ حدیث کے ابتدائی حصے پر عمل کرتے ہوئے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ تعدیل ارکان چھوڑنے سے نماز کو دہرانا پڑے گا، اور آخری حصے پر عمل کرتے ہوئے اس کے بھی قائل ہیں کہ اس کو چھوڑنے سے آدمی کو تارک نماز نہیں کہیں گے بلکہ نماز میں کمی اور کوتاہی کرنے والا کہیں گے. اس تشریح کے بعد غور فرمائیے کہ حنفیہ کے موقف کی یہ ترجمانی کہ وہ حدیث کی تشریح قبول نہیں کرتے، ان کے مسلک کی کتنی غلط اور الٹی تعبیر ہے. بہرحال مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات حنفیہ کے کسی مسلک پر اعتراض کا منشا یہ ہوتا ہے کہ مسلک کی قرار واقعی تحقیق نہیں کی جاتی، جیسی تحقیق کرنی چاہیے تھی ویسی تحقیق کرنے سے پہلے اس پر اعتراض ٹھوک دیا جاتا ہے، اس لیے یہ غلطیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ چند اصولی باتیں ذہن میں رکھ کر حنفیہ کے دلائل پر غور کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ حنفیہ کے مستدلات ضعیف ہیں یا وہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک مجتہد کو یہ تو حق ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے کسی استدلال سے اختلاف کرے یا ان کے کسی قول سے متفق نہ ہو، لیکن ان کے مذہب پر علی الاطلاق پورے طور پر ضعف کا حکم لگائے. یہ کہنا کہ وہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں ظلم عظیم